because he's going to talk on, I have heard about indigenous language, but he's going to talk on indigenous knowledge, language, and sustainable development. So over to you, Shahid. माइक थामते ही जिस खतरे का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि मेरे दाएं और बाएं जो साहिबाने फरासत व फसाहत व बलागत बैठे हैं, उनके ऐन वस्त और बीच में मुझे कुर्सी में ऐसे कैद किया गया जैसे मुर्दे को मुनकर नकीर के हवाले कर दिया जाता है। तो जितने साहिबाने सदूर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे असातिज़ा डॉक्टर हुमा हक, खंसा जमान, डॉक्टर फवाद साहब और आप सबकी इजाज़त से एक तहकीकी मकाले की इस्तमदाद से मैं अपने इस मौजू की छाँव में दाखिल होता हूँ। अगर जहाँ मुश्किल हो, अदक हो, मुगलक हो, पेचीदा हो, आप मुझे टोक सकते हैं। मेडागास्कर में मेलागैसी ज़बान बोली जाती है और 1940 की दिहाई से कबल ये दीगर और ममालिक की तरह, हम जैसे मुल्कों की तरह कॉलोनाइज था, नौ आबादियाती निज़ाम का हिस्सा था। मेलागैसी ज़बान की एक शान ये है, उसकी उठान ये है कि उसमें गाली नहीं है। जब वो आपस में लड़ते या भिड़ते थे तो कहा करते थे, जाओ खुदा तुम्हारा भला करे। जैसे हमारी बड़ी बूढ़ी बीबियां कहती हैं, जा तेरा बेड़ा तर्ज है। वो गाली नहीं है, वो तासीर में दुआ है, सुनने में गाली है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों ने जब अपना गलबा और तसर्रुफ और तसल्लुत कायम किया, बय्ये ही जैसे बरतानवी साम्राज्य ने बरे सगीर की नफ्सियात के ऊपर अपना तसल्लुत और गलबा कायम किया, तो जबान के जरिए उनके निजाम मईशत को तोड़ा। सबसे पहले आप किसी कौम को मकरूज पैसे से नहीं करते, उसकी शनाख्त से करते हैं। किसी कौम का पैसा खो जाए ये बड़ा अलमिया नहीं है, किसी कौम की शनाख्त खो जाए ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस एतबार से जितनी तकनीकी माहिरान ने गुफ्तगू की मईशत पर, मैं उसको बिल्कुल तलखीस से बयान करूंगा कि मसला है कहां और ये अपनी जड़ और बुनियाद में पैदा कैसे हुआ था। वो मेलागैसी बोलने वाले बेचारे इकट्ठे कर लिए जाते थे, जैसे हम लोगों को गांव में, गोठ में, जिरगों में इकट्ठा करके अंग्रेजी जबान में हुक्मनामा जारी किया जाता था और उसके नतीजे में एक जबान वजूद में आई, बाबू जी की जबान, बाऊ जी की जबान, नौकरी की जबान, नौकर तबके की जबान। सर 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 सर, मैं आई कम इन सर? हीरोइज्म की, मीर तकी मीर ने जो फलसफाए हीरोइज्म पैदा किया था, अमीर खुसरो के यहां जो तसव्वुरात थे, उसको एक ठोकर से नोम चॉम्स्की ने फरमाया, इफ यू नीड टू किल अ नेशन, डोंट बॉम्ब देम, टेक अवे देयर लैंग्वेज। आपके तरक्की के तमाम मुसव्वदे अंग्रेजी में दर्ज हैं, आपकी तमाम इस्तिलाहात अंग्रेजी के अंदर वरूदो नजूल की जाती हैं, जिसको समझने से मुझ जैसा जाहिल कासिर है। इसको एक और जाविये से कह के दिखाता हूं कि फ्रांसीसियों ने मेलागैसी बोलने वालों को हुक्म देना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता स्कूलिंग कल्चर को, कॉलेज कल्चर को और आला तालीमी निजाम को तब्दील किया। हमारे साथ भी यही किया गया। स्टैंड अप, सिट डाउन, एट ईज, रिलैक्स, इन इस्तिलाहात से नफ्सियाती तजर्बे किए गए। गोरा साहब बहादुर शाम की चाय जैसे तिलखन पर जवानी होती है, साफ सुथरे लिबास में प्याली पकड़ के पिया करता था और हमें एक तसव्वुर समझाया गया, हाई टी, ब्यूरोक्रेटिक टी, बाबू साहेब, ऐसे बनते हैं मुआशी तौर पर कदावर आदमी। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी। इसका तलफ्फुज तो देखिए, लबो लहजा तो देखिए, और तुम गांव के लगते हो, वीराने के लगते हो। इस सबको लपेट कर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी साख्त और बनावट और ढांचे पर हमला किया, उसके असरात आज नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे थीसिस को समराइज करते हैं। 1940 और उससे कबल
قومیت پسندی کے نعروں سے جو قومیں آزاد ہوئیں ان میں پاکستان اور ہندوستان بھی تھے اور دیگر اور ممالک جن کا تذکرہ ابھی یہاں پر تمام فاضل مقررین نے کیا وہ بھی تھے. میلاگیسی بولنے والے میڈاگاسکر میں رہنے والے لوگ بھی آزاد کر دیے گئے. ایک سماجی اور نفسیاتی علوم کا ماہر بھی ان پر تحقیق کرنے کے لیے گیا کہ اس سے 100 سال پہلے یہ سسٹینیبل تھے, ترقی یافتہ تھے, با ہنر تھے, با کمال تھے, با شہرت تھے, ان کو ہو کیا گیا. تو سمجھ میں آیا کہ میلاگیسی بولنے والے اپنے مویشیوں سے, اپنی کیٹلز کے ساتھ فرانسیسی زبان میں بات کرتے تھے, بالکل جیسے ہم اپنے پیٹس کا نام انگریزی میں رکھتے ہیں. ہم جو گھر میں بلی پالتے ہیں, کتا پالتے ہیں, اس کا نام اپنی زبان میں کیوں نہیں رکھتے, اس زبان میں رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے آقا ہیں. بھئیے نے ہی آقاؤں نے ہمیں ایک زبان سکھائی, ہمیں مسودات دیے اور غلامی کو بتدریج ہماری تحت السرا میں اتارا. دوسرا جو بڑا المیہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس تحقیق میں؟ جب میلاگیسی بولنے والے لوگ, میڈاگاسکر میں بسنے والے لوگ شراب پیتے تھے تو وہ فرانسیسی زبان میں گالیاں بکتے تھے. ہمارے والد جب ہمیں ڈانٹتے ہیں تو وہ انگریزی میں ڈانٹتے ہیں. ہمارا قوم کا حاکم, چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو, عسکری اعتبار سے ہو, وہ جب ہمیں بات کرتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر آخر میں اردو چھوڑ کر انگریزی کے اندر سٹریس سینٹنس کہتا ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. اب یہ جو انڈیجنس نالج کا قتل کیا گیا ہے, اس کو مغربی ساخت کے سامنے چوکٹ پر رکھ کر ذبح کیا گیا ہے, اس کا کرنا کیا ہے؟ ہندوستان سے سیکھیے, بونگلہ بھاشا بولنے والوں سے سیکھیے, دیگر اور ملکوں اور قوموں والوں سے سیکھیے کہ انہوں نے اس کا علاج کیا کیا. آیورویدا پورا ایک نظام طب آج ایلوپیتھک میڈیسن کے سامنے کھڑا ہے, ہم نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر انویسٹمنٹ کس چیز پر کی ہندوستان نے؟ تمام مفروضے, تمام نسخے, تمام باتیں, تمام تصورات, تمام تخیلات, تمام جذبات, تمام احساسات جو ان کی ہندی اور سنسکرت میں درج تھے اس کو محفوظ کر لیا. مجھے اگر اپنی ماں سے معافی بھی مانگنی ہو تو میں ادھار آئی ایم سوری انگریزی سے لے کر آتا ہوں. اس قسم کی غبابت اور جہالت اور غرابت کے ساتھ ہم ایک معاشی نظام کے استحصال پر بات کر رہے ہیں جو 2% لوگوں تک بھی نہیں پہنچتی. 20 کروڑ عوام کو اگر مسئلہ سمجھانا ہو کہ معاشی غبابت یا غرابت کیا ہے تو ان سے پوچھئے تصور غربت کیا ہے. For them, poverty is not how we take it for granted, how we take it from UN agencies. یہاں پہ تو بڑا مشکل تصور ہے. غربت فقیری کو کہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آپ غریب ہیں؟ نہیں صاحب, بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, آپ ہمیں غریب کائے کو کہتے ہیں؟ مقروض تو نہیں ہے نا. بلو پاورٹی لائن, غربت کی لکیر سے نیچے, جو کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو ایک نامیاتی سا اصول ترتیب دیا گیا ہے جس کے مد میں ایک پورا نیا ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے اور وہ 2, 4, 5, 6% لوگ گفتگو کر کے بات کو ڈھانپ دیتے ہیں. تھیوڈور روزویلٹ, اس نے ایک تھیری پروڈیوس کی ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر معاشی مسئلہ درپیش ہو تو وہ ہیومن کیپٹل, سوشل کیپٹل سے آگے سوچے. وہ اس کو کہتا ہے اسپرچول کیپٹل. ہر قوم اپنی تہذیب, ثقافت اور تمدن کے اندر ایک روحانی سقط رکھتی ہے. اس وقت تک کوئی بزنس فلرش نہیں کرتا, کوئی اکانومی پراسپر نہیں کرتی جب تک وہ 3 اصولوں پر اپنی قوم کو کار فرما نہ کر لے. یہ 3 اصولوں کو گریبان میں بھی جھانکیے, یہ 3 اصولوں کو اپنے حکمرانوں کے چہروں پر بھی پڑھ کر دیکھیے. فیتھ, فارگیونس, کریج. فیتھ کس میں؟ جس قوم کی قومیت سے میں شناخت پاتا ہوں. فارگیونس کس کی؟ ان تمام غلطیوں کی, پامالیوں کی, خجالتوں کی
جو میں دوران سفر پیدا کرتا ہوں, اور ہم بالکل معاف نہیں کرتے. آج کا سیاسی منظرنامہ کھول کے دیکھ لیں. کریج, رسک ٹیکنگ بیہیویئر. یہاں پر جتنے بھی مقررین نے گفتگو کی ہے, ایک ہی بات کی طرف اشارہ کیا, پیپل سینٹرڈ. اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنا ماڈل لے کر آئیے. انڈیجنس نالج کاپی پیسٹ مت کیجئے. وہ فکر, وہ نہج فکر پیدا کیسے ہوگی؟ ایسے کہ فرسٹ 100 لیٹر ورڈز اے فار ایئرپلین ہے, اے فار ایپل نہیں ہے. جب میں اپنے بچے کا پورا تصور معیشت سرمایہ درانہ نظام پر اکٹھا کروں گا تو اس کے نتیجے میں وہ کبھی کاروباری منطق پیدا نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ نوکری کے پیچھے بھاگے گا, بالکل ویسے جیسے ہم بھاگتے ہیں. تمام تصورات کے اندر جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈگری, ایٹ دی اینڈ آف اینی کریڈینشل ایجوکیشنل اپوائنٹمنٹ, میں مورل بینگ ہوں یا پروڈکٹیو بینگ ہوں. اور پروڈکشن کس کی؟ انڈسٹری کا ایک پرزہ بننے کے حوالے سے. میں بھی یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک سرکاری افسر 20ویں گریڈ کا ہے جو منسٹری آف ہیلتھ میں کام کرتا ہے. اب اس سے متجاوز میری سوچ ہے یا میری سوچ اس سے بنتی ہے؟ ہماری سوچ بنائی ہی ایسی جاتی ہے اور پھر ہم معیشت کا ڈھول پیٹتے ہیں. میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں ذرا جذباتی گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اگر ایسی گفتگو نہیں ہوگی اور یہاں نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ استاد دامن نے کہا تھا, چٹے لیڑے پان تو پہلا ماندہ میل مکایا کر, او ماں بولی دے حق وچ نارے ماں بولی وچ لایا کر. تو آج سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ جو لوڈڈ ٹرمز ہیں وہ انڈیجنس نالج اور ہماری انڈیجنس لینگویجز کی محتاج ہیں. اس وقت تک کوئی ترقی کا نظام پیدا نہیں کیا جا سکتا, مفلوج ہو جائے گا جب تک آپ اس کو دیہاتی قصباتی زبان کی بیساکھی نہیں دیں گے. برڈ, پرندہ, پنچھی, بزنس, کاروبار, ہٹی, دکان, اللہ دا فضل, ہاذا من فضل ربی, بالکل مختلف تصورات ہیں. جب تک آپ ان تصورات کو 20 کروڑ عوام کی اذہان میں رسائی کے ساتھ اتار نہیں سکتے, یقین جانے یہ گراوٹیں اشرافیہ کی بحث کا حصہ رہیں گی, اور اس سے نیچے عامت الناس یہی بھگتتے رہیں گے جو ہوا ہے. جو تھیوڈور روزویلٹ کا جو ماڈل ہے اس نے مجھے شیک کیا, ہلایا, and I have supervised many dissertations on it from various angles. وہ کیا ہے؟ ہیومن کیپٹل موجود ہے, سوشل کیپٹل موجود ہے, سوشل مارکیٹنگ انٹیکٹ ہے, فلنتھراپی. ارے مسجد و مندر ہمارے ہاں تے اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا, آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا. اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے بھوکے مر رہے. ہمارے سیاسی حکمرانوں کی حکمت کو کیا ہو گیا؟ اس جذبے کی تار کو کیوں نہیں ہلاتے؟ آؤ باہر نکلو, قربانی دو, کیونکہ ہم زبان جو استعمال کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے وہ ہم نے باہر سے لی ہے, اپنی زبان نہیں ہے, اپنی تہذیبی سقط سے پیدا نہیں کی ہے. مجھے آپ بتائیے کوئی ایک بڑی کتاب اور مسودہ جس کا مترجم ہمارا کوئی عام انسان یا آدمی ہو اور فاضل بھی ہو. تو جتنے بھی آپ کے ماڈلز ہیں اکنامک, اور جس طرح سر نے بیان فرمایا اسلام آباد نہ سی بی ڈی ہے, سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, نہ سی زی ایم ہے, سینٹرل زون ماڈل, یہ ہے ملٹیپل نیوکلیائی ماڈل. انہوں نے اس کی مثال دی تھی. اسلام آباد ملٹیپل نیوکلیائی ماڈل کیسے ہیں, اب اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں. گورننس, ہائی ساؤنڈنگ ٹرمز ابھی یہاں پر ہم بات کر رہے تھے سارے. ای سیکٹر پارٹیز وہاں ہوتی ہیں, ایچ سیکٹر ایجوکیشن وہاں ہے, جی سیکٹر سارے سرکار کے کھاتے وہاں کھلتے ہیں. یہ ہے ملٹیپل نیوکلیائی ماڈل. اس کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ منیر نیازی نے کہا تھا شہراں دے مکان
اپنے ڈر تو جڑے ہوئے نے ایک دوجے دے نال شہراں دے مکان. جب تک آپ کسی قوم کو اس کی شناخت نہیں لوٹائیں گے وہ معاشی طور پر استحصالی سے باہر نہیں نکل پائے گا. In order to intact my identity, I need to have my own resources and ownership on those resources. سالوں سے ندیوں کے ساتھ بسنے والے لوگوں کا فیصلہ سنتاس معاہدہ کر رہا ہے. لکڑ ہارے کی کہانی ٹمبر مافیا لکھ رہا ہے. اللہ کرے ان جملوں پہ غور کیا ہو آپ نے. تو یہ ساری کہانی اگر ہم قید کریں تو 3 جملوں میں اتر کر آتی ہے کہ اب اس غبابت سے نکلیں کیسے. دیہاتی قصباتی روایتی علم جس کے ذریعے آپ نیا سیاق و سباق تیار کیجئے. It is never too late. 2, اپنے تعلیمی نظام کی گراوٹ کو دور کیجئے. اکنامک سسٹمز، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، اس کو آسان زبان میں اور مقامی لب و لہجے میں اتار کر دکھائیں. یہ کام اب ہمارے اوپر ہے. ہم تو ٹی ٹی ایس اور بی پی ایس کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں امپیکٹ فیکٹر پیپرز چاہیے. تو ہم میں سے نہ کوئی مترجم بننا چاہتا ہے نہ مفسر بننا چاہتا ہے. اس صورتحال کے اندر جہاں پر گونا گونی کا عالم ہو یہ نیرنگی پیدا نہیں ہو سکتی. آخری بات، پاکستان جغرافیے کے اعتبار سے 2 قسم کے معاشی اصولوں پر چل رہا ہے. ایک 9 to 5 مارکیٹ کلچر جس میں آپ اور میں زندہ ہیں. آپ اور میں صبح اٹھتے ہیں الارم کی آواز سے اور 5 بجے چھٹی کرتے ہیں بایو میٹرک کا انگوٹھا لگا کے. ٹھیک ہے. اور باقی 90% پاکستان ککڑ کی بانگ سے اٹھتا ہے، سورج کی روشنی سے اٹھتا ہے. جب تک آپ سوریا اودھے نہیں کریں گے آپ کا بودھ ادھے نہیں ہونے والا. آپ کا 9 to 5 کلچر آپ کا مسئلہ ہے، اس کو ریوزٹ کیجئے. اور کاپی پیسٹ ماڈلز کے اندر سے یہاں اذہان عالی بیٹھے ہیں ان سے استمداد وصول کیجئے. ایک شعر سنا دوں آخر میں جاتے ہوئے، اجازت ہو تو؟ ابھی وقت ہے جی. ایک آخری، میں نے ویسے 10 منٹ ہی لیے تو. دیر و حرم سے گزرے we have seen poles of existences. دیر و حرم سے گزرے، میر کیا کہنے ہیں. دیر و حرم سے گزرے اب دل ہے گھر ہمارا. ختم اس آبلے پر سیر و سفر ہمارا. آبلہ پڑتا ہے یا جلنے سے یا چلنے سے. جل کے بھی دیکھ لیا، چل کے بھی دیکھ لیا، اب اپنا بن کے دیکھو.